अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत में एक अहम पेशरफ्त के हवाले से, और वो पेशरफ्त जो गुज़िश्ता कई माह से पाकिस्तान की सियासत में अपने अपने मफादात के हवाले से बात की जा रही थी। अपना अपना एक नुक्ता नज़र जो है उस पर एक अना की जंग थी कि एक से दूसरे ने मुज़ाकरात नहीं करने, किसी मसले पर इकट्ठा नहीं होना, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला जारी था। उसमें किसी हद तक नरमी देखने में आई है, और वो नरमी कैसे देखने में आई है आज इस पर हम बात करेंगे। बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत ने जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है, उसमें शिरकत का जो है वो ऐलान किया गया। और इस हवाले से जो बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उन्होंने ये कहा है कि वो उनकी जमात जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी मुल्की मफाद के लिए। ये कहते हैं कि देर से आए दुरुस्त आए, और इसी हालत में इसी को देखना चाहिए कि गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी देर के बाद ऐसा फैसला देखने में आया है कि वो एक सियासी अमल में शरीक होने जा रहे हैं। लेकिन इसको दुरुस्त देखना चाहिए कि देर आया दुरुस्त आया, और शायद इसके पाकिस्तानी सियासत पर गहरे असरात मरतब होंगे। जावेद सुमरो, आज की जो बानी पीटीआई की सारी मीडिया टॉक है, उसमें जो गुफ्तगू हुई है, उसमें जो उन्होंने एक जिक्र किया है कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, किस नज़र से देखते हैं और पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात देखते हैं इसके? फैसल, आज जो बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड्स वाले केस के समाप्त के बाद दौरान तो नहीं, जो गुफ्तगू की है सहाफ़ी दोस्तों के साथ, उसमें जो सबसे अच्छी पेशरफ्त तो आपने बता दी। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि जी देर आए दुरुस्त आए, ये अप्रोच आपको पहले इस्तेमाल करनी चाहिए थी, क्योंकि सियासत में कभी भी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उसने हमें जो हमने माजी करीब में देखा, उन्होंने हमेशा बात स्टार्ट ही वहाँ से की जहाँ पे दरवाजे सियासी डायलॉग के बंद हो जाते। जब आप सियासी डायलॉग के दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर अगला फरीक आपके साथ बात करने क्यों आएगा। लेकिन ठीक है, आपने एक अच्छी अप्रोच के साथ, या आपकी जो भी नीयत है उस नीयत के साथ आपने ये बात की है, तो इसमें नो डाउट ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को अंदर जो हुकूमत की जानिब से तैयारी की जा रही है उसमें जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ जाए, बैठे, देखे क्या सूरत हाल है। हो सकता है कि उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर जहाँ मुल्क की सूरत हाल, मुल्क की जो अमन अमान की सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, और बाकी जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कोई हल निकल आए, और निकलने के लिए ज़ाहिर है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हो सकता है इसमें एक सियासी जो माहौल हो उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए, ख़ास तौर पर बाकी सियासी जमातें एक तरफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ है, तो उनको आपस में वहाँ एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहाँ पर बैठ के वो एक दूसरे की बात सुनेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी बताऊँ कि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उसमें सेनेटर अली ज़फ़र हैं, वो बहुत मंझे हुए जो है कानूनदान भी हैं, सीनियर वकील हैं। वो उनके स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने हमेशा यही बात की है कि जी हमें एक डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन डायलॉग जो है, उनकी जो इस स्टेटमेंट को बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो डिफरेंट एंगल से लिखती है, तो उससे हमें ये समझ आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक जो होती है बराबरी, या एक होती है बिल्कुल एक पेज पे होना पूरी क़यादत का, वो हमें नज़र नहीं आता। वो उस डायलॉग की बात को शुरू ही वहाँ से करते हैं कि जी पहले हमारी बात माने, फिर हम आपसे बात करेंगे। एक और ऐसा बात मुमकिन नहीं भी एक होता। और बात भी उन्होंने की, ये आपने जो इख्तलाफात की बात की पीटीआई के हवाले से, उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस क़यादत ने उनसे मुलाकात की है, पीटीआई के जिन रहनुमाओं ने मुलाकात की, उन्हें वाज़ेह तौर पर हदायत की गई है कि अपने जो इख्तलाफात है पार्टी के अंदर के, उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर जो है वो ना दोहराएं, उनको सामने ना लाएं, बल्कि मिल बैठ कर सारे जो है वो चीज़ें हल की जाएँ। और उस हवाले से उन्होंने चंद रहनुमाओं के नाम भी लिए कि उनकी काफ़ी कुर्बानियाँ हैं इस हवाले से। देखें, उनकी जो बातें हैं, उनकी बातें मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि इमरान खान साहब की जो बात है या सियासी बात होती है, वो उस पर बहुत जो हमने माजी करीब में देखा है कि वो बहुत कम उन बातों के ऊपर अमल करते हैं। वो जब देखते हैं कि मामला या सूरत हाल उनके हक में जा रही है तो एकदम से वो पैंतरा बदल देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जी अब हमारी बात मानी जाए। लेकिन सियासी डायलॉग में हमने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा अहम पार्टी है, वो इस किस्म के डायलॉग्स पे यकीन रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी
ماضی میں اپنے تجربات کرنے کے بعد وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اس اہمیت کو یا ان کے ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے ڈائلاگ کی طرف آ رہی ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب اس طرف آئیں تو مجھے ذاتی طور پر یہ بہت اچھا لگا کہ انہوں نے اس قسم کی بات کر کے جو ایک سیاسی پارا تھا بہت زیادہ ہائی, اس کو انہوں نے تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ جب آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی تو اس میں عمران خان صاحب اپنی پارٹی کی کون سی قیادت ہے جس کو وہاں جانے کی اجازت دیتے ہیں. آیا ایسی قیادت جائے گی جو بات کو شاید نہ سمجھ سکے اور صرف سیاسی بیانات تک آل پارٹیز کانفرنس کو رکھے اور اپنی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرے. لیکن وہاں میری ذاتی یہ مشورہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ آل پارٹیز کانفرنس میں جیسے پاکستان بانی پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے شرکت کرنے کا, تو وہاں پہ بھی ایسی قیادت کو بھیجنا چاہیے جو سیاسی طور پر منجھی ہوئی ہو. محمود خان اچکزئی جیسے جو لوگ ہیں وہ سیاسی طور پر منجھے ہوئے ہیں, پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں, تو ان کو اندازہ ہے کہ کہاں سے کس طرح سے اس پلیٹ فارم میں بیٹھ کر وہ اپنے اس اتحاد کو جو وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں اس کو کس حد تک لے کر آگے چل سکتے ہیں. تو بہتر ہے, اچھی چیز ہے. اور باقی بھی باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں, جیسے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب محترم کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی وہ ہمارے مقدمات نہ سنیں. اور اس سے پہلے گزشتہ روز ان کے وکیل ہیں جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے ہیں نیاز اللہ خان نیازی صاحب, انہوں نے روسٹرم پہ جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر اعتراض کیا کہ جی آپ یہ مقدمہ نہ سنیں ریزرو سیٹس کے حوالے سے اور دیگر جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے, کیونکہ کل الیکشن ٹریبونلز والا کیس تھا تو اس میں انہوں نے یہ بات کی. تو اب اس پہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی یہ جو بینچ اب بنتے ہیں وہ کسی ایک فرد واحد کے کہنے پہ نہیں بنتے, ان کی ڈائریکشن پہ نہیں بنتے. اب 3 رکنی کمیٹی ہے وہ بیٹھتی ہے وہ بناتی ہے. تو ظاہر ہے اب بینچز کے اوپر اعتراض کرنا تو کلائنٹ کا حق ہے وہ کرے, لیکن اس کے اوپر عمل کرنا یا نہ کرنا اس معزز جج صاحب کا اپنا ایک ثوابدید ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ان کی بات درست ہے تو وہ بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں, اگر سمجھتے نہیں ہے تو وہ نہیں ہوتے. مجموعی صورتحال دیکھیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کافی عرصہ ہو گیا اس مسند کو سنبھالے ہوئے, اور آخری میرے خیال ہے ستمبر میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. تو آخر پہ اب کیوں یاد آیا؟ کیا پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ جو کیسز کے فیصلے ہیں وہ ان کے خلاف جائیں گے اس لیے کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں تو بہت سارے ججز کے حق میں بھی بولتے ہیں, وہاں سے جو فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں. کیا یہ اس طرح کی کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ دیکھیں عدالتوں میں جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ عدالتی فیصلے کو اچھا کہتا ہے, جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ اس فیصلے کو سمجھتا ہے کہ جی یہ ان کے حق میں نہیں ہوا, ان کے 100 پہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں, ایکسکیوزز ہوتی ہیں. تو اس صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہاں بھی یہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جب جس مقدمے میں جیتی ہے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون ہے, انہوں نے بھی جس مقدمے میں کامیابی حاصل کی تو انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی, لیکن انہوں نے اس حد تک جا کے پاکستان تحریک انصاف کی طرح تنقید نہیں کی. میں پھر ایک مثال دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی. وہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس قسم کے مقدمات کو فیس کرتی رہی ہے, ان کی قیادت, لیکن کبھی انہوں نے عدلیہ کے خلاف تحریک نہیں چلائی, انہوں نے کبھی عدلیہ کے خلاف تنقید نہیں کی, بلکہ ہمیشہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ عدلیہ کے پاس گئے اور ان کو انصاف بھی ملا. بے شک دیر سے ملا لیکن ان کو انصاف ملا. لہٰذا عمران خان صاحب کی جو یہ اپروچ ہے ابھی جو آج سامنے آئی ہے یہ ایک اچھی اپروچ ہے. اس اپروچ کے ساتھ وہ آگے چلیں, آگے چل کے یہ دیکھیں کہ پاکستان کا بھلا کیسے ہوگا, پاکستان کے شہریوں کو ریلیف وہ کس طرح سے ملے گا. خاص طور پر جو یہ ابھی تنقید کی جا رہی ہے ضرب استحکام کے حوالے سے, تو ضرب استحکام کے اوپر بھی معذرت چاہتا ہوں عزم استحکام کے حوالے سے, جو عزم استحکام کی بات ہے تو عزم استحکام پر بھی ان کو جو ہے تھوڑا سا. عمران خان صاحب نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات نہیں ہوتے, وہاں سے مدد نہیں ملتی, تب تک کوئی آپریشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جب آپ آپریشن کریں گے تو یہ دہشت گرد جن کے خلاف آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں یہ سرحد پار کر کے افغانستان چلے جائیں گے اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ آسانی رہے گی, بچ جائیں گے وہ. اب آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی عزم استحکام کے حوالے سے مختلف امور زیر غور آئے ہیں اور اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس حوالے سے تنقید کی جا رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے, اس پر بھی جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ جو موجودہ ظاہر سی بات ہے دہشت گردی اس وقت پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے اور گزشتہ چند ماہ میں بڑے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں, تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپریشن عزم استحکام وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں
تو پاکستان بھی واضح طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ افغانستان کی سرزمین اور افغان دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان کی میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. تو کسی حد تک یہ ان کا موقف بھی درست نہیں ہے کہ افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشن عزم استحکام جو فوج کرنا چاہ رہی ہے اس کو ایک مربوط طریقے سے کیا جائے. اس کے لیے قومی اتفاق رائے ضروری ہے. دیکھیں ہم نے ماضی میں جو دیکھا جتنے بھی آپریشنز ہوئے اس میں پوری قوم ہمارے افواج کے ساتھ تھی، لیکن اب آ کے تھوڑی سی سچویشن اس لیے ڈیفیکلٹ ہوئی ہے کیونکہ اس آپریشن کے اوپر یا اس عزم استحکام کے حوالے سے جو تنقید سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے، اور تنقید کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو شاید اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ وہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ اوورآل اس ملک کو، اس ملک کی سالمیت کو، اس ملک کے معاشی صورتحال کو نقصان پہنچا رہی ہے. عزم استحکام جو ہے بیسیکلی ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام لایا جائے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لایا جائے، پاکستان کی حکومت کو مضبوط کیا جائے، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کیا جائے. جب اس قسم کی آئیڈیل صورتحال پیدا ہوگی تو ظاہر ہے باہر جو موجود انویسٹرز ہیں وہ پاکستان آئیں گے، پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں گے، تو اس سے معاشی صورتحال جو بہتر ہوگی. اور جہاں تک بات رہی کور کمانڈر کانفرنس کی، تو ظاہر ہے کور کمانڈر کانفرنس کے اندر ہمارے جو جتنے بھی علاقائی ایشوز ہیں، ہمارے جو ملکی ایشوز ہیں، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ہمارے کور کمانڈر کانفرنس میں بیٹھنے والے جو کمانڈرز ہیں وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، وہ بھی ادراک رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے اور اس کو کس طرح سے ختم کرنا چاہیے. ان تمام کو جو ہے اینڈ کیسے لانا چاہیے جو اس ملک کے سالمیت کو یا اس ملک کی معاشی صورتحال کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس کانفرنس کے اندر تو واضح طور پر یہ ایک آج بھی پیغام دیا گیا ہے کہ عزم استحکام جو آپریشن ہے وہ اس ملک کی اس وقت شدید ضرورت ہے. اور دوسرا جو سب سے اہم چیز میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ کانفرنس میں جو شرکاء نے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے جو جاری ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک ٹرم یوز کیا گیا ہے آج کور کمانڈر کانفرنس میں. اس پر کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کو ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش ہے. کیونکہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ اداروں کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہو. بھائی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ انڈیویجول کسی پہ تنقید کریں، سمجھ بھی آتی ہے. جب آپ کو سیکیورٹی امور کا صورتحال، سیکیورٹی امور کا جو ہے وہ ادراک نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے، تو آپ ادھر جا کے کیوں کس خواہ تنقید کرتے ہیں؟ جس کو سمجھ ہے وہ بھی تنقید کرے، لیکن ایک تنقید کی حد ہوتی ہے، اس کے الفاظ اور اس کی سمجھ جو ہے وہ بھی اس حساب سے کرنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے اور کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بالکل درست کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو کی جا رہی ہے اداروں اور ریاستی اداروں کے خلاف وہ ایک بالکل سازش ہے، اور سازش کو کلا کما کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ جاوید سمرو. آج کے ویلاگ میں ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کی. پہلی تو بات کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو آل پارٹیز کانفرنس میں شمولیت کا ایک اعلان کیا گیا وہ خوش آئند ہے، اور اس سے جو پاکستان کی پوری سیاسی قیادت ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا موقع ملے گا، اور جو ایشوز ہے بشمول آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے اس پر ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی طرف یہ پہلا قدم ہے. اور پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ خوش آئند ہے کہ وہ ان تمام جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہے جن کے ساتھ وہ مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور حریف جو ہیں وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس ملک کے مفاد کے لیے کوئی متفقہ فیصلہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس میں جس طرح فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے، بالکل دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے جس میں اس ملک کے ریاستی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا بالکل بھی حصہ نہیں بننا. ریاستی ادارے نہیں ہیں فیصل، پوری ریاست کو نقصان پہنچایا جی بالکل. اور ہم نے اس ملک کی خود ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. اس ملک کو درپیش چیلنجز کے کو مقابلہ کرنے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے خدمت میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.